बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 20 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ हसन अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इदारों और ममालिक की जानिब से वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी में मजीद रिलीफ मिलने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के करीब हुए एक बम धमाके में कम से कम 35 अफराद शहीद और 48 जख्मी हो गए। यौम अरफा के एहतजाज को रोकने के लिए सैकड़ों सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। अफगानिस्तान के सदारती महल के करीब उस वक्त रॉकेट हमले हुए जब ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही थी। सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी ने कहा कि बदकिस्मती है कि सऊदी अरब ने दूसरे साल भी उम्मत मुस्लिमा को हज से महरूम कर दिया है। सेहूनी ज़राए ने दावा किया है कि लबनान से इसराइल पर कम से कम 2 रॉकेट दागे गए हैं। शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हलब के आसमान में दुश्मन के अहदाफ का मुकाबला किया है। इराकी मुज़ाहमती तहरीक अल-अजमा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इराकी तजारत के आदाद शुमार लिखते हुए अमारात से दरामदात को तरजीह पर मबनी बगदाद की पॉलिसी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कल मुलाकात की। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इदारों और ममालिक की जानिब से वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी में मजीद रिलीफ मिलने का इम्कान है। इस हवाले से इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न हुकाम का कहना है कि G20 ममालिक की जानिब से कोरोना वबा के बाइस पाकिस्तान को मजीद 1 अरब 5 करोड़ 20 लाख डॉलर का रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिसके तहत ये कर्जे मौखर हो जाएंगे। कर्जों की अदायगी पर मुमकिना रिलीफ जुलाई से दिसंबर 2021 के दौरान मिलेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के मौखर होने वाले कर्ज का हजम 3 अरब 78 करोड़ 10 लाख डॉलर हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को मई से दिसंबर 2020 में पहले मरहले में 1 अरब 60 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का रिलीफ मिला था और जनवरी से जून 2021 तक मजीद 1 अरब 12 करोड़ 10 लाख डॉलर्स के कर्जे मौखर हुए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि अफगान सफ़ीर की बेटी केस में 4 टैक्सियों के मालिकान तक पहुँच गए। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और ना ही किसी टैक्सी में कोई दूसरा बंदा था। ये अगवा का केस नहीं बनता। ये मामला अगवा नहीं बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद कैमरों की स्क्रूटनी की और 7 घंटों की रिकॉर्डिंग का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 200 से ज़ायद लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है, ताहम अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि अफगान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल को किसी ने अगवा किया या उन पर तशद्दुद किया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के करीब हुए एक बम धमाके में कम से कम 35 अफराद शहीद और 48 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी खबरों के ज़राए ने बगदाद के सदर कस्बे में एक धमाके की इतला दी है। अल-नजमा तहरीक टेलीग्राम चैनल ने इतला दी है कि ये धमाका अल सदर शहर के अल-वहादत मार्केट में हुआ। टेलीग्राम चैनल ने भी इतला दी है कि यह धमाका खुदकुश था। साबिरीन ज़राए के मुताबिक धमाके में अब तक 35 अफराद शहीद हो गए हैं। अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी ने अस्पताल के एक ज़राए के हवाले से बताया है कि 22 अफराद शहीद और 47 जख्मी हुए हैं।
عراقی ذرائع کے مطابق ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور اس کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ الاحد نیوز نیٹ ورک کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والے زیادہ تر افراد خواتین اور بچے تھے۔ یوم عرفہ کے احتجاج کو روکنے کے لیے سینکڑوں سعودی سیکورٹی فورسز کو مختلف شہروں کی سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے بین الاقوامی گروپ کے مطابق آج سینکڑوں سعودی سیکورٹی فورسز جوانوں کو سعودی عرب میں یوم عرفہ کے احتجاج کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف شہروں کی گلیوں میں تعینات کیا گیا۔ سعودی لیگز کے مطابق سیکورٹی فورسز نے بختر بند گاڑیوں اور فوجی ساز و سامان سے شہروں کی اہم سڑکیں بند کر دی۔ قطیف صوبے میں انہوں نے کچھ محلوں میں رکاوٹیں کھڑی کی اور رہائشیوں کے گزرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ سعودی کارکنان کئی دنوں سے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور شہریوں پر ظلم و ستم کے خاتمے کے مطالبے کے لیے سوشل میڈیا اور سڑکوں پر احتجاج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تیل اور گیس سے مالا مال ملک میں رہائشی حالات میں بہتری اور ٹیکسوں کے خاتمے اور سابقہ سرکاری خدمات کی واپسی کے مطالبات بھی انہی میں شامل ہیں۔ ایک سعودی ویب سائٹ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کئی راز بھی فاش کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مظاہرین نے مشورہ دیا ہے کہ سعودی شہری غبارے لے کر اڑائے اور ٹائر جلا کر سعودی بادشاہ اور ولی عہد شہزادے کی تصویریں پھاڑ کر احتجاج کرے۔ یوم عرفہ کے موقع پر ہونے والے مظاہروں کا ایک اہم محرک موسیقی کے تہواروں کے ساتھ ساتھ حج کی تقریبات کے محدود انعقاد سے بھی وابستہ ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں موسیقی کے تہوار مخلوط اور صحت پروٹوکول مشاہدہ کے بغیر منائے جا رہے ہیں، جن میں مغربی گلوکاروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ افغانستان کے صدارتی محل کے قریب اس وقت راکٹ حملے ہوئے جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 3 راکٹ صدارتی محل کے قریب گرے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان وزارت داخلہ نے بتایا کہ حملے کے وقت محل میں نماز عید ادا کی جا رہی تھی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز افغان سیاسی گروپوں اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے اور افغانستان میں جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ مذاکرات کے بعد جاری مختصر اعلامیہ میں افغانستان میں جاری لڑائی اور تشدد کے واقعات روکنے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، تاہم فریقین نے امن کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ چند روز قبل افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، جس کو رد کر دیا گیا۔ امریکہ نے بھی طالبان سے جنگ روکنے کا کہا تھا۔ افغان صدر نے کہا تھا کہ افغانستان میں امن کو مزید نقصان پہنچا تو اس کی مکمل ذمہ داری طالبان پر ہوگی۔ سید عبدالملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ سعودی عرب نے دوسرے سال بھی امت مسلمہ کو حج سے محروم کر دیا ہے۔ البصیرہ نیوز کے مطابق سید عبدالملک بدر الدین الحوثی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نشر کیے گئے ایک پیغام میں کہا، یہ عید ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ہماری قوم رواں سال مشکل حالات، بڑے چیلنجز اور مشکل واقعات سے گزر رہی ہے۔ یمن کے انصار اللہ کے رہنما نے مزید کہا کہ اسلامی امت عملی طور پر خدا کی طرف لوٹ کر آزادی کی راہیں تلاش کر سکتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک سے عازمین کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کے سعودی اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ظالم سعودی حکومت نے مسلسل دوسرے سال اسلامی دنیا کو حج سے محروم کر دیا۔ انصار اللہ رہنما کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے اور سعودی عرب کے اندر علامتی اور محدود موجودگی پر راضی کرنا قرآن پاک کے متن سے واضح تضاد ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سعودی حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ حج کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے، جسے خدا نے ایک اسلامی اور عالمی فریضہ قرار دیا ہے۔ عبدالمالک الحوثی نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں کہا کہ جب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مسجد اقصی زائرین سے خالی ہے، سعودی حکومت تفریحی وفد کے ذریعے فحش محافل موسیقی اور بدعنوانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی حکومت فحش تقریبات منانے کے لیے جو خدمات اور سہولیات مہیا کرتی ہے، وہ اس حکومت کے اصل چہرے اور رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ اس منصب کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ منحرف سعودی حکومت نے مسلمانوں کے مقدس جذبات کا کوئی احترام نہیں کیا ہے اور وہ اسلام کے ایک عظیم ستون کے تقدس کا احترام پامال کر رہے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان سے اسرائیل پر کم از کم 2 راکٹ داغے گئے ہیں۔
فارس نیوز کے مطابق سہیونی حکومت کی فوج نے منگل کی صبح لبنان سے 2 راکٹ فائر کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سہیونی فوج کے دعوے کے مطابق لبنان سے داغے جانے والے 2 راکٹوں میں سے ایک کو آئرن ڈوم نے فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، جبکہ دوسرا راکٹ ایک کھلے مقام پر جا گرا۔ سہیونی فوج نے اس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم تمام محاذوں پر اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اطلاعات ہے کہ اس بیان کے جاری ہونے کے 30 منٹ کے بعد ہی سہیونی فوج نے لبنان کی سرحد پر توپ خانے سے حملے کیے۔ مقبوضہ علاقوں پر راکٹ حملے سے کچھ ہی دیر قبل شام کے جنوبی علاقے میں سہیونی فوجیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جسے حلب میں واقع شام کے دفاعی سسٹم نے ناکام بنا دیا تھا۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج نے بارہا رپورٹ دی ہے کہ سہیونی حکومت روزانہ ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف عمل کرتے ہوئے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ شام کے فضائی دفاعی نظام نے حلب کے آسمان میں دشمن کے اہداف کا مقابلہ کیا ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی نے پیر کی شام کو کہا کہ حلب کے جنوبی علاقوں میں واقع السفیرہ شہر کے فضائی حدود میں فضائی دفاع کی جانب سے اسرائیلی فضائی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ سیرین نیوز چینل نے اسرائیلی اہداف کا مقابلہ کرنے والے شامی فضائی دفاع کے مناظر اور تصاویر شائع کی۔ شائع ہونے والی ویڈیو کے دوران شامی فضائی دفاع نے آسمان میں سہیونی جارحیت کا مقابلہ کیا، جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جو آسمان کی تاریکی کو روشن کر گیا۔ ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ حلب کے جنوبی علاقوں میں دفاعی لیبارٹریوں اور سائنسی تحقیقاتی مراکز کو نشانہ بنانے والے تمام میزائلوں کو مار گرایا گیا ہے۔ عراقی مزاحمتی تحریک النجمہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے اسرائیلی اتحادی متحدہ عرب امارات کے ساتھ عراقی تجارت کے اعداد و شمار لکھتے ہوئے امارات سے درآمدات کو ترجیح پر مبنی بغداد کی پالیسی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نصر الشبری نے تجارتی ادارے OEC کی رپورٹ کی بنیاد پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت کو ترجیحات دینے کو عراقی حکومت کی پالیسی پر نکتہ چینی کی۔ الشبری نے کہا کہ عراق جو چیزیں متحدہ عرب امارات کو صادر کرتا ہے ان سے زیادہ تر چیزیں تیل سے بنتی ہیں اور ان کی قیمت $1.27 ارب ہے، اور عراق امارات سے جو چیزیں درآمد کرتا ہے ان سے زیادہ تر چیزیں سیٹلائٹ سے متعلق ہے اور ان کی قیمت $7.13 ارب ہے، یعنی $12.43 ارب متحدہ عرب امارات کے فائدے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں ہونے والی تجارتی لین دین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک متحدہ عرب امارات پیداواری ملک ہونے کے بجائے عراق کو چیزیں برآمد کر کے $13 ارب کا منافع کما رہا ہے۔ تحریک النجمہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے ساتھ کئی ارب ڈالر کی تجارتی لین دین کر رہے ہیں تو اس ملک کو آپ کے ملک کے داخلی امور میں مداخلت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کل ملاقات کی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک اور غیر اوپیک ممالک کے ورچوئل اجلاس کے ایک روز بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں سعودی عرب اور UAE کے درمیان تیل کی پیداوار کے کوٹے میں اضافے کے لیے سمجھوتہ طے پا گیا ہے۔ UAE کے وزیر توانائی سہیل بن محمد المزروعی نے اس اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم اس سمجھوتے سے مطمئن اور خوش ہیں۔ اوپیک پلس نے مئی 2022 سے UAE، سعودی عرب، روس، کویت اور عراق سمیت بعض ممالک کا تیل کی یومیہ پیداواری کوٹہ بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.besatnews.com۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔